वेलकम। आज हम डेक्लन वॉल्श की मशहूर किताब द 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान डिस्पैचेस फ्रॉम अ डिवाइडेड नेशन पर बात कर रहे हैं। हाँ, डेक्लन वॉल्श, वही जो गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट थे पाकिस्तान में, तकरीबन 9 साल ना। बिल्कुल। और फिर 2013 में मई में उन्हें आईएसआई ने गैर मतलूबा सरगर्मियों का कहकर निकाल दिया था। जी, तो ये किताब एक तरह से उनके उन तजुर्बात का निचोड़ है। सही। और इसमें वो 9 अलग अलग पाकिस्तानियों की जिंदगियों के जरिए मुल्क को समझने की कोशिश करते हैं। अंदाज बहुत दिलचस्प है, सफरनामा भी है, रिपोर्टाज भी। और इसे काफी सराहा गया है इसकी डेप्थ के लिए। फर्स्ट रेट रिपोर्टाज माना जाता है। आज हम खास तौर पर पहले चैप्टर पर फोकस करेंगे, इंशाल्लाह, नेशन अ लैंड ऑफ ब्रोकन मैप्स। अच्छा, हाँ, वो चैप्टर बुनियाद रखता है पूरी किताब की मेरे ख्याल में। जैसे वो लिखते हैं कि जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान के वक्त एक सेक्युलर रिपब्लिक का तस्वुर दिया था, मतलब रियासत और मजहब अलग। बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। और ये उस रास्ते से कितना मुख्तलिफ है जो पाकिस्तान ने बाद में लिया। हाँ, इसी के साथ वॉल्श फॉरेन पार्टीशन के केओस का जिक्र करते हैं। वो तो था ही, एक फौरी तबाहकुन किस्म का केओस। पाकिस्तान बना 1947 में, लेकिन 2 हिस्सों में। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। जी, और दरमियान में 1000 मील का फासला। लेकिन सिर्फ फासला नहीं था ना। वॉल्श के मुताबिक यहाँ ज़बानें अलग थीं, सकाफतें मुख्तलिफ थीं, कंटेस्टेड बॉर्डर्स थे। और उर्दू, जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। वो तो बहुत कम लोग बोलते थे उस वक्त, मतलब एक छोटी सी माइनॉरिटी। तो ये जो बुनियादी तकसीम थी, इसने शुरू से ही एक कॉमन कौमी आइडेंटिटी के लिए चैलेंज पैदा कर दिया था। यकीनन। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर मजहब का रोल आता है, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जैसे वॉल्श बताते हैं। हाँ, क्योंकि एक तरफ जिन्ना ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस्लाम का जिक्र किया, शायद लोगों को जोड़ने के लिए। हो सकता है, लेकिन वॉल्श ये भी नोट करते हैं कि पार्टीशन के फौरन बाद असल में देही इलाकों में, गांव में इमामों का वो असर नहीं था जो हम शायद एक्सपेक्ट करें। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, मतलब वो इन्फ्लुएंस बाद में बढ़ा, खास तौर पर जनरल जिया के टाइम में। सही, जनरल जिया का दौर। उस वक्त वॉल्श कहते हैं एक खास किस्म का इस्लाम, हार्श अनयील्डिंग इस्लाम, स्टेट की मदद से फैला। बिल्कुल। सऊदी इन्फ्लुएंस की बात भी करते हैं वो। मदरसों का नेटवर्क बढ़ा। ये उस शुरुआती सेक्युलर विजन से काफी अलग चीज थी। और ये सब उस वक्त हो रहा था जब मुल्क में जबरदस्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। वो तो शुरू से ही थी। ये भी चैप्टर का एक मेन थीम है, फौज का गलबा। वॉल्श लिखते हैं कि पाकिस्तान के 60 साल में हुक्मरान या तो जेल गए या कब्र में, मतलब मिलिट्री कूज, रिग्ड वोट्स, कत्ल वगैरह। जी, इसलिए 2013 का इलेक्शन, जब पहली बार एक सिविलियन गवर्नमेंट ने अपनी टर्म पूरी की। हाँ, वो एक बड़ी खबर थी उस वक्त। तो क्या वॉल्श ये कह रहे हैं कि जिन्ना के ख्वाब को मिलिटरिज्म और बदलते हुए मजहबी रुझानात ने ओवरटेक कर लिया? वो इसी कश्मकश को, इसी टेंशन को हाईलाइट करते हैं कि जो चीजें पाकिस्तान को शायद जोड़ सकती थीं, जैसे इस्लाम या आर्मी, वही उनकी किताब के मुताबिक उसकी तकसीम का सबब भी बन रही थी। और इसमें कॉलोनियल लेगेसी का क्या रोल था? वॉल्श इसका जिक्र करते? हाँ, बिल्कुल करते हैं। खास तौर पर लॉर्ड माउंटबेटन का पार्टीशन को जल्दी में निपटाना, प्लान से पहले। अच्छा, इससे कियोस बढ़ा। यकीनन। और इस सारे माहौल में जो आइडेंटिटी का बहरान पैदा हुआ, वॉल्श मंटो का हवाला देते हैं, सादत हसन मंटो। मशहूर अफसाना निगार। जी, उन्होंने उस वक्त की बेचैनी, वो शनाख्त की तलाश, उसको अपनी कहानियों में कैप्चर किया। वो खुद भी तो हिजरत करके आए थे बॉम्बे से। तो गोया ये पहला चैप्टर, इंशाल्लाह नेशन, पाकिस्तान की स्टेटहुड की बुनियादों में जो उलझने हैं, हाँ, और जो सोसाइटल डायनामिक्स हैं, उन सबको समेट लेता है। शनाख्त की तलाश, मजहब और रियासत का कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फौज का रोल। बिल्कुल। ये सारे वो बुनियादी थीम्स हैं जिन पर वॉल्श इस चैप्टर में रोशनी डालते हैं। ये असल में सवालात कायम करता है, अच्छा। जिनके जवाब शायद फिर आगे किताब में जो 9 किरदार हैं, उनकी कहानियों से मिलते हैं। ये उस कश्मकश की अक्कासी है जो पाकिस्तान के बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। Now let's discuss Chapter 2, Red Zone, The Reluctant Fundamentalist. तो किताब हमें ले जाती है सीधा 2007 के इस्लामाबाद, वो लाल मस्जिद का मुहासरा। बड़ा ही गैर मामूली कॉन्फ्रंटेशन था शहर के बीचों बीच, खासतौर पे इस्लामाबाद जैसे शहर के लिए। जी, बिल्कुल। और इस कहानी के यूं समझे मरकज में थे अब्दुल रशीद गाजी। किताब उन्हें नायब रहनुमा बताती है मस्जिद का, और तर्जमान भी।
جو حکومت سے مذاکرات کر رہے تھے محاصرے کے دوران، لیکن کتاب انہیں ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ کہتی ہے۔ یہ چیز بڑی دلچسپ ہے۔ ہاں، یہ تضاد ہی تو اہم ہے۔ کتاب ان کی تبدیلی پر روشنی ڈالتی ہے نا، کیسے وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک معتدل طالب علم، بالکل، انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھتے تھے، خواتین سے بھی ملتے جلتے تھے۔ اور وہاں سے ایک ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ تک کا سفر، یہ کیسے ہوا؟ یہ صرف نظریاتی تبدیلی تو نہیں لگتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے کتاب ان کے والد مولانا عبداللہ غازی اور مسجد کی تاریخ کو دیکھتی ہے۔ عبداللہ غازی وہ جنرل ضیاء کے قریب سمجھے جاتے تھے، اور یہ مسجد کتاب کے مطابق 1980 کی دہائی میں افغان جہاد کے دوران ایک طرح کا مرکز تھی۔ غیر ملکی جنگجو بھی یہاں آتے تھے، اسامہ بن لادن تک کا ذکر ہے۔ تو یہ صرف مسجد نہیں تھی، ایک سیاسی علامت بھی تھی۔ اچھا، اور پھر 1998 میں ان کے والد کا قتل ہوا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ غازی خاندان کو شبہ تھا شاید ریاستی اداروں پر۔ کیا یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے عبدالرشید کو ریڈیکلائز کیا؟ لگتا تو یہی ہے۔ کتاب اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس قتل کے بعد ہی انہوں نے وہ روایتی لباس اپنایا، اپنے بھائی عبدالعزیز کے ساتھ زیادہ سرگرم ہو گئے۔ عبدالعزیز تو مسجد کے مول رہنما تھے۔ لیکن ان کے خیالات میں تضاد کا بھی ذکر ہے۔ ایک طرف سماجی انصاف کی باتیں، ہاں، چے گیوارا تک کا حوالہ دیتے تھے، اور دوسری طرف جمہوریت کے سخت خلاف۔ اسے کہتے تھے سلیکشن ناٹ الیکشن۔ اور پھر وہ بیسٹ آف بغداد جیسی جہادی ویڈیوز میں دلچسپی، یہ سب مل کر ایک پیچیدہ تصویر بناتے ہیں۔ تو محاصرے کی وہ فوری وجہ کیا بنی؟ کتاب جون 2007 کے واقعے کا ذکر کرتی ہے جب مسجد کے لوگوں نے چینی مساج پارلر پر چھاپا مارا، چینی خواتین کو اغوا کر لیا۔ کیا یہی اصل چنگاری تھی؟ کتاب تو یہی کہتی ہے کہ یہ ایک بڑا محرک تھا، خاص طور پہ اس لیے کہ چین کی طرف سے بہت ڈپلومیٹک پریشر آیا۔ اس دباؤ نے مشرف حکومت کو مجبور کیا کہ وہ کارروائی کرے۔ یعنی ریاست کی وہ جو اپیزمنٹ اور کانفرنٹیشن کی پالیسی تھی، وہ یہاں واضح نظر آتی ہے۔ اور پھر تو حالات بس بگڑتے ہی گئے۔ حکومت اور مسجد انتظامیہ میں کشیدگی بڑھتی گئی۔ غازی صاحب ٹی وی پر آ کر حکومت کو للکار رہے تھے۔ جی، اور دوسری طرف ان کے بھائی عبدالعزیز وہ برقعے میں فرار ہوتے ہوئے پکڑے گئے۔ اس سے تو ماحول اور بھی ڈرامائی ہو گیا۔ آخر کار پھر آپریشن شروع ہوا 7 دن کے محاصرے کے بعد۔ ہاں، فوجی آپریشن۔ کتاب میں شدید لڑائی کا ذکر ہے، کمرہ بکمرہ لڑائی ہوئی۔ عبدالرشید غازی کی موت تہ خانے کے ایک بنکر میں ہوئی، اور کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ ان کی مالدہ کی لاش بھی وہیں سے ملی۔ اوہ! اور محاصرے کے بعد مسجد سے کافی تعداد میں ہتھیار اور جہادی DVDs وغیرہ ملے۔ جی بالکل، جس نے بہت سے سوالات کھڑے کیے۔ کتاب اس پورے واقعے کو پاکستان میں ایکسٹریمزم اور اربن وارفیئر کے حوالے سے ایک کرٹیکل ٹرننگ پوائنٹ کہتی ہے۔ کیا یہ صرف غازی کی موت کی وجہ سے تھا یا اس کے اثرات زیادہ گہرے تھے؟ نہیں، صرف غازی کی موت نہیں، ان کی موت، جسے ان کے حامی شہادت سمجھتے ہیں، اس نے شدت پسندوں کو ایک نئی توانائی ضرور دی۔ لیکن کتاب واضح کرتی ہے کہ اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP جیسی تنظیمیں بنی، اور پورے ملک میں عسکریت پسند حملوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ وہ 2008 کا میریٹ ہوٹل بم دھماکہ مثال کے طور پر۔ ہاں، یاد ہے۔ کتاب میں ایک جملہ ہے، بغداد اسلام آباد آ گیا تھا۔ یہ اس وقت کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپیزمنٹ اور کانفرنٹیشن کے درمیان توازن رکھنے کی کوشش، کتاب تو کہتی ہے کہ یہ کوشش ناکام رہی۔ کیا لال مسجد آپریشن اس ناکامی کا ثبوت تھا؟ کہہ سکتے ہیں، یہ واقعہ ریاست کی الجھن کو ظاہر کرتا ہے، شاید ان کی پالیسی میں جو تضادات تھے ان کو بھی۔ کتاب بتاتی ہے کہ اس آپریشن کی سیکیورٹی اور پولیٹیکل قیمت بہت زیادہ تھی۔ یعنی طویل مدتی سیکیورٹی کے چیلنجز پیدا ہوئے؟ جی بالکل، اور ریاست اور معاشرے کے کچھ حصوں کے درمیان جو خلیج تھی وہ مزید گہری ہو گئی۔ یہ تو واقعی ایک بہت پیچیدہ صورتحال تھی۔ بالکل، اور یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید کتاب بھی پوچھ رہی ہے۔ کیا ریاست نے شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے جو سخت حکمت عملی اپنائی، جیسے یہ آپریشن، اس نے مسئلے کو حل کیا، یا اسے پاکستان کے شہری منظرنامے میں مزید الجھا دیا، مزید گہرا کر دیا؟ Now let's discuss chapter 3, The Prodigal Father, جناز پاکستان۔ تو یہ باب اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ محمد علی جناح کی میراث کو کیسے
آپ کہہ سکتے ہیں بھلا دیا گیا یا پھر بالکل ہی مطلب نئے سرے سے بیان کیا گیا؟ کتاب کے مطابق مصنف جناح کے اصل تصور پر کافی زور دیتے ہیں جو بظاہر ایک سیکولر ریاست کا تھا۔ جی، اور کتاب یہ بھی دکھاتی ہے کہ یہ تصور وقت کے ساتھ ساتھ کیسے مسخ ہوتا گیا، خاص طور پر جب مذہبی قوم پرستی بڑھی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ 1948 میں جب جناح کا انتقال ہوا تو ان کی سوچ تو ایک سیکولر جمہوریہ کی ہی تھی، لیکن لگتا ہے ان کی وفات کے فوراً بعد ہی اس پر یوں سمجھے سوال اٹھنے لگے تھے۔ ہاں، اور کتاب میں کچھ آپ کہیں ذاتی نوعیت کی تفصیلات بھی ہیں جو اس تصویر کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہیں، جیسے جناح کا سیورو کے بنے ہوئے سوٹ پہننا، ان کا اسکاچ پینا اور ایک پارسی خاتون سے ان کی شادی۔ یہ سب باتیں اس زمانے کے سماجی اور مذہبی رواجوں سے ظاہر ہے کافی مختلف تھیں۔ بالکل۔ کتاب تو یہاں تک اشارہ کرتی ہے کہ خود پاکستان بنانے کے خیال پر بھی ان کا اپنا یقین کبھی کبھی ڈگمگاتا رہا تھا۔ جی، یہ تضاد بہت دلچسپ ہے جس کی طرف کتاب اشارہ کرتی ہے۔ ایک طرف تو ان کا لائف سٹائل جیسا آپ نے کہا بہت ماڈرن، بہت مغربی تھا، لیکن دوسری طرف کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ پاکستان کے لیے سیاسی حمایت حاصل کرنے کے عمل میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ جیسے نعرے بھی استعمال ہوئے۔ تو یہیں سے وہ الجھن شروع ہوتی ہے نا؟ بالکل، وہ بنیادی الجھن جس کا ذکر کتاب کرتی ہے کہ جناح اصل میں کیسا ملک بنانا چاہتے تھے۔ کیا یہ صرف سیاسی حکمت عملی تھی یا ان کے اپنے نظریات میں کوئی آپ کہیں تذبذب تھا؟ کتاب اس سوال کا کوئی حتمی جواب تو نہیں دیتی، لیکن یہ ضرور واضح کرتی ہے کہ یہ جو ابہام تھا اس نے مستقبل کی بنیاد رکھی ایک طرح سے۔ اچھا، اور پھر کتاب آگے بڑھتی ہے اور ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں فیصلہ کن موڑ کی طرف آتی ہے، جنرل ضیاء الحق کا دور۔ 1977 میں ان کا اقتدار سنبھالنا اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینا، کتاب کے مطابق یہ پاکستان کی سمت بدلنے میں بہت اہم واقعات تھے۔ صحیح کہا، بہت اہم۔ کتاب تفصیل سے بتاتی ہے کہ کیسے ضیاء دور میں، اور اس میں سعودی عرب کی مالی معاونت کا بھی ذکر ہے، مدرسوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک قائم ہوا، اور ان مدرسوں نے اسلام کی ایک خاص، آپ کہہ سکتی ہیں، سخت گیر تشریح کو معاشرے میں فروغ دیا۔ پھر جب سوویت یونین افغانستان آیا تو کتاب کے مطابق مغرب نے بھی کمیونزم کے خلاف جنگ میں ضیاء کے پاکستان کو ایک اہم اتحادی سمجھا اور ان کی حمایت کی۔ اس سے ان کی پوزیشن ظاہر ہے اور مضبوط ہو گئی۔ تو اس طرح وہ جو جناح کا ابتدائی سیکولر خواب تھا، جیسا کہ کتاب اسے پیش کرتی ہے، وہ آہستہ آہستہ بالکل پس منظر میں چلا گیا اور اس کی جگہ بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی اور ملٹرزم نے لے لی۔ کتاب میں ایک بہت سخت جملہ بھی ہے کہ کہا جاتا تھا کہ اسلام یا فوج ملک کو جوڑنے والی طاقتیں ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں ہی اسے تقسیم کر رہی تھیں۔ جی، یہ ایک بہت آپ کہہ سکتی ہیں چونکا دینے والا تجزیہ ہے اس دور کا، اور اس سارے عمل کا نتیجہ جیسا کہ کتاب تجزیہ کرتی ہے، پاکستانی سیاست میں ایک گہرے نظریاتی خلا یعنی آئیڈیولوجیکل ویکیوم کی صورت میں نکلا۔ آئیڈیولوجیکل ویکیوم؟ جی، مطلب یہ کہ ملک کی بنیادی شناخت کیا ہے، اس کی سمت کیا ہونی چاہیے، کون سی اقدار اہم ہیں، اس پر کوئی واضح اتفاق رائے نہیں رہا۔ کتاب اس نقطے کو مزید واضح کرنے کے لیے کوئٹہ کی ایک لیکچرر فائزہ میر کا ایک واقعہ بیان کرتی ہے۔ اچھا۔ ان کے طلباء نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ کلاس روم سے جناح کی تصویر ہٹا دیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ چھوٹا سا واقعہ اس بڑی نظریاتی کشمکش کی علامت تھا جو معاشرے میں پھیل چکی تھی۔ تو گویا کتاب یہ دلیل دے رہی ہے کہ جناح کے ان کثیر الجہتی نظریات کو ترک کرنے کے بہت گہرے اور دور رس نتائج نکلے۔ ریاستی پالیسی پر تو اثر پڑا ہی، ریاست واضح طور پر ایک خاص مذہبی جھکاؤ کی طرف چلی گئی، اور ساتھ ہی قومی ہم آہنگی بھی بری طرح متاثر ہوئی کیونکہ مختلف طبقوں اور گروہوں میں تقسیم گہری ہوتی گئی۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ فوج کا سیاست میں کردار جو پہلے ہی کافی نمایاں تھا، وہ اور بھی زیادہ مضبوط اور آپ کہہ سکتی ہیں فیصلہ کن ہو گیا۔ یعنی ریاست کی سمت متعین کرنے میں فوج کا کردار بڑھ گیا؟ جی بالکل۔ خلاصہ یہ ہے کہ کتاب کے مطابق اس پوری تبدیلی نے پاکستان کی شناخت اور اس کے مستقبل کی راہ پر ایک مستقل سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔
جناح کی میراث کی یہ جو تشریح کتاب پیش کرتی ہے، ایک پیچیدہ، متنازعہ اور مسلسل بدلتی ہوئی تصویر، یہ آج بھی پاکستان کے حال اور مستقبل کے مباحثوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ کتاب قاری کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخ کی یہ جو مختلف تشریحات ہیں، یہ کیسے ہمارے حال کو تشکیل دیتی ہیں۔ واقعی سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر جناح کے اس اصل ویژن پر، جیسا کہ کتاب اسے پیش کرتی ہے، پوری طرح عمل کیا جاتا تو کیا پاکستان کی تاریخ اور اس کا موجودہ منظرنامہ مختلف ہوتا؟ Now let's come to chapter 4, Arithmetic on the Frontier, A Pashtun Takes on the Taliban. تو کتاب کا یہ باب ہمیں انور کمال خان مروت سے ملواتا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت سے ہیں، ایک پشتون سردار، سیاستدان بھی، اور ان کی کہانی یہ طالبان کے خلاف مزاحمت کی نا ایک کافی آپ کہنے پیچیدہ تصویر دکھاتی ہے۔ جی بالکل، یہ باب ہمیں سیدھا پاکستان کے شمال مغربی سرحدی علاقے میں لے جاتا ہے، خاص طور پر لکی مروت۔ اور کتاب میں لکھا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں قبائلی روایات جیسے پشتون ولی اکثر ریاستی قانون سے زیادہ آپ کہہ لیں حاوی نظر آتی ہیں۔ یعنی روایات قانون سے زیادہ اہم۔ جی، وہاں کی سماجی ساختی الگ ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ غیرت کے نام پر قتل، نسلوں پر محیط خونی جھگڑے یہ عام سی باتیں ہیں، اور حفاظت کے لیے وہ برج بناتے ہیں، چھوٹے قلعوں جیسے مینار گھروں کے ساتھ۔ اور انور کمال خان وہ اسی ماحول کا حصہ تھے، ایک نمائندہ تھے۔ منتخب سیاستدان تو تھے ہی، لیکن کتاب کہتی ہے کہ وہ ساتھ میں قبائلی جرگوں کی سربراہی بھی کرتے تھے۔ جی، جرگے خونی جھگڑوں میں ثالثی کروانا اور یہاں تک کہ مسلح لشکروں کی قیادت کرنا، یہ دوہرا کردار ہی تو ہے جو انہیں اتنا دلچسپ بناتا ہے نا؟ یقیناً۔ اور کتاب میں ایک واقعہ بھی ہے مروت اور بھوٹانی قبیلے کا۔ کافی شدید تنازع تھا، اغوا، قتل و غارت سب کچھ ہوا، اور آخر میں معاملہ طے ہوا خون بہا سے، یعنی بلڈ منی جسے کہتے ہیں۔ اچھا، خون بہا سے؟ جی، تو یہ دکھاتا ہے کہ جب ریاست کمزور ہو تو انصاف کے لیے روایتی نظام کیسے کام کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی کمزوری نے ایک خلا پیدا کیا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ خاص طور پر لال مسجد والے واقعے کے بعد جو قریبی علاقہ ہے وزیرستان، وہاں ٹی ٹی پی جیسی تنظیموں کو آپ کہہ لیں پنپنے کا موقع ملا۔ بالکل، ریاست کی عملداری کمزور ہوئی تو ان عناصر کو جگہ ملی۔ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، انور کمال خان جیسا کتاب میں لکھا ہے وہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان میں فرق کرتے تھے۔ یہ دلچسپ نقطہ ہے۔ جی ہاں، یہ فرق بہت اہم ہے۔ کتاب کے مطابق وہ افغان طالبان کو امریکی قبضے کے خلاف لڑنے والے سمجھتے تھے، مزاحمت کار، جبکہ پاکستانی طالبان ٹی ٹی پی ان کی وہ سخت مذمت کرتے تھے کیونکہ وہ مسجدوں پر، عام شہریوں پر حملے کرتے تھے۔ ہاں، تو ان کے نزدیک دونوں ایک جیسے نہیں تھے؟ بالکل نہیں۔ یہ مقامی زاویہ نظر بہت ضروری ہے اس پیچیدہ جنگ کو سمجھنے کے لیے، کہ مزاحمت بھی یکساں نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اور اس اندرونی جنگ کی جو ہولناکی ہے وہ شاہ حسن خیل گاؤں والے واقعے سے بہت واضح ہوتی ہے۔ کتاب میں ذکر ہے اس دل دہلا دینے والے حملے کا۔ نئے سال کا موقع تھا، گاؤں میں والی بال میچ چل رہا تھا۔ ہاں، وہ بہت ہی خوفناک واقعہ تھا۔ اور ٹی ٹی پی کے خودکش بمبارڈ نے حملہ کر دیا، 97 لوگ مارے گئے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات جو کتاب میں لکھی ہے وہ یہ تھی کہ حملہ آور باہر سے نہیں تھا، وہ وہیں کا تھا، مقامی تھا۔ بالکل، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ یہ تنازع کتنا اندرونی اور پیچیدہ تھا۔ مطلب دشمن باہر سے نہیں، اپنے اندر سے بھی تھا۔ اصل میں انور کمال خان کی پوری کہانی ہی اس خطے میں شدت پسندی سے نمٹنے کی مشکلات کو، ان تضادات کو سامنے لاتے ہیں۔ صحیح۔ وہ ایک ہی وقت میں پشتون و ولی کی روایت کے محافظ بھی تھے اور جدید ریاست کے قانون ساز بھی۔ ان کی شخصیت میں یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ تو کتاب بنیادی طور پر یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ بھئی جب ریاست ناکام ہو جائے تحفظ دینے میں، انصاف دینے میں، تو کیا یہ جو روایتی رہنما ہیں جیسے انور کمال خان یا قبائلی ڈھانچے، کیا یہ مزاحمت اور استحکام لا سکتے ہیں؟ ہاں، لا تو سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے۔ یہی روایتی ڈھانچے وہ غیر ریاستی مسلح گروہوں کے لیے بھی جگہ بنا سکتے ہیں،
انور کمال خان کی مثال یہی دکھاتی ہے کہ مقامی طاقت کے جو مراکز ہیں وہ کیسے ریاست کے خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے دو دھاری تلوار ہے۔ بالکل، مگر اس کے اپنے خطرات ہیں، اپنی پیچیدگیاں ہیں۔ اور یہاں ایک سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ پشتونولی جیسے مضبوط قبائلی ضابطے جن کی تاریخ ہے بیرونی طاقتوں کے خلاف مزاحمت کی، کیا آج کے زمانے میں، خاص طور پر جب ریاست کمزور ہو، کیا یہ غیر ارادی طور پر شدت پسند نظریات کے لیے بھی کسی نہ کسی طرح راستہ ہموار کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اب آتے ہیں باب 5 پر، دی فیبولس سینیوریٹا، اے ہیومن رائٹس ہیروئن ورسز دی جنرلز۔ یہ باب پاکستان کی مشہور اور آپ کہیں نڈر انسانی حقوق کی وکیل آسما جہانگیر کی زندگی اور ان کی جدوجہد پر ہے۔ جی بالکل۔ خاص طور پر اس میں نومبر 2007 کا ذکر ہے جب پرویز مشرف نے ایمرجنسی رول لگایا تھا۔ جی ہاں۔ تو اس دوران ان کی نظر بندی ہوئی، اور کتاب بتاتی ہے کہ گھر میں قید ہونے کے باوجود ان کا حوصلہ بالکل پست نہیں ہوا۔ جی، اور کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ یہ نظر بندی کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا۔ اچھا، یہ ان کی جو اتھارٹیرینزم کے خلاف ایک لمبی دہائیوں پر محیط جدوجہد تھی نا، یہ اسی کا ایک تسلسل تھا۔ صحیح۔ وہ تو ہمیشہ سے فوجی حکمرانوں اور ان کی پالیسیوں کے خلاف، خاص طور پر جو خواتین اور اقلیتوں کو متاثر کرتی تھیں، ان کے خلاف ایک بہت مضبوط آواز رہی ہیں۔ اور کتاب میں ان کے کردار کو 2007 کی وکلا تحریک یعنی لائرز موومنٹ کے حوالے سے بھی دیکھا گیا ہے۔ جی، وہ لاہور والا واقعہ۔ ہاں، جب مخلوط میراتھن ریس پر پابندی لگی تو انہوں نے خود لاہور میں ایک ریس کا اہتمام کر دیا۔ اور پھر پولیس نے مداخلت کی؟ جی ہاں، نہ صرف ریس روکی بلکہ جیسا کتاب میں لکھا ہے ان کے ساتھ مبینہ طور پر بدسلوکی بھی ہوئی۔ یہاں تک کہ ایک پولیس آفیسر کا وہ حکم بھی درج ہے کہ اس کتیا کو سبق سکھاؤ۔ بہت افسوسناک۔ لیکن کمال یہ ہے کہ وہ اگلے ہی ہفتے پھر سڑکوں پر تھیں، احتجاج کر رہی تھیں۔ یہ واقعی ان کی بے خوفی دکھاتا ہے۔ بالکل، اور یہ واقعہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ان کی جدوجہد صرف آپ کہیں عدالتی کمروں تک محدود نہیں تھی۔ وہ عملی طور پر سڑکوں پر بھی نظام کو چیلنج کر رہی تھیں۔ صحیح۔ اور کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ انہیں مسلسل سنگین خطرات کا سامنا رہتا تھا۔ جی۔ ایک خاص طور پر جو تشویشناک خطرہ تھا وہ 2012 میں سامنے آیا۔ وہ کون سا؟ کتاب کے مطابق امریکی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی یعنی DIA نے پاکستان کی ISI کے ایک مبینہ پلاٹ کا انکشاف کیا۔ اچھا، کس بارے میں تھا وہ پلاٹ؟ مقصد یہ تھا کہ آسما جہانگیر کو خاموش کرایا جائے، ممکنہ طور پر اس لیے کہ وہ بلوچستان میں فوج پر تنقید کر رہی تھیں۔ اوہ، یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ جی ہاں، اور بعد میں جو ایڈورڈ سنوڈن لیکس سامنے آئے انہوں نے بھی اس رپورٹ کی تصدیق کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ یقیناً، بہت زیادہ۔ اچھا، کتاب میں ان کے اور بے نظیر بھٹوں کے درمیان جو تعلقات تھے ان کا بھی ذکر آتا ہے؟ جی آتا ہے۔ دونوں کے والدین فوجی آمریت کے خلاف جدوجہد میں ساتھی رہے تھے۔ ہاں۔ تو ان کا آپسی تعلق، کتاب اسے عجیب کہتی ہے، کبھی دوست کبھی حریف۔ ایک پیچیدہ رشتہ لگتا ہے۔ جی بالکل۔ اور بے نظیر بھٹو کی موت پر آسما جہانگیر کا جو رد عمل تھا، گہرا دکھ اور فوج پر غصہ، اس کا بھی ذکر ہے۔ وہ جملہ بھی کتاب میں ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ لانتی فوج ہماری زندگیوں سے نکل جائے۔ جی، یہ الفاظ کتاب میں درج ہیں۔ یہ تعلقات بھی پاکستان کی سیاست کی آپ کہیں پیچیدگیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور ان ذاتی اور سیاسی تعلقات کے ساتھ ساتھ کتاب یہ بھی بہت واضح کرتی ہے کہ آسما جہانگیر نے پاکستان میں سول سوسائٹی کو کیسے مضبوط کیا، یعنی شہریوں کی منظم آواز اور تنظیمیں۔ جی ہاں، اور عدلیہ کی جواب دہی یعنی جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کے تصور کو فروغ دینے میں بھی ان کا کلیدی کردار تھا۔ اچھا، ایک بات اور لکھی ہے کہ کچھ اشرافیہ انہیں کلاس ٹریٹر سمجھتی تھی۔ جی، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ وہ خود تو مراد یافتہ طبقے سے تھی نا؟ بالکل، لیکن وہ اپنے طبقے کے آرام دہ طرز زندگی کے بجائے غریبوں، پسماندہ طبقات کے حقوق کے لیے لڑ رہی تھیں۔ تو اس لیے کچھ لوگ انہیں کلاس ٹریٹر کہتے ہیں کہ وہ اپنے طبقے سے غداری کر رہی ہیں۔ جی، ایسا ہی سمجھا جاتا تھا۔ کتاب میں ایک اور تضاد بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟
ایک طرف فوجی حکام اور ان کے حامی جیسے بریگیڈیئر نیاز احمد کا ذکر ہے کتاب میں، جو سیاسی دانوں کو کرپٹ سمجھتے تھے اور مغربی طرز کی جمہوریت کے لیے نااہل، اور دوسری طرف آسما جہانگیر تھیں جو فوج کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سوال اٹھا رہی تھیں، ان کے مالی مفادات پر سوال اٹھا رہی تھیں۔ تو یہ اصل میں وہی سویلین بالادستی اور فوجی اثر و رسوخ کی بنیادی کشمکش تھی۔ جی بالکل، یہ اسی بنیادی جنگ کا ایک مظہر تھا۔ تو مجموعی طور پر یہ باب آسما جہانگیر کو کس طرح سے پیش کرتا ہے؟ ان کی لیگیسی کیا ہے کتاب کے مطابق؟ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ کتاب انہیں ایک ایسی غیر معمولی نڈر شخصیت کے طور پر پیش کرتی ہے جنہوں نے شدید خطرات اور دباؤ کے باوجود کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ بالکل۔ انہوں نے پاکستان میں انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے ایک انتھک مسلسل جدوجہد کی، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ادا کرنی پڑی ہو۔ یہ باب ان کی میراث کو، ان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے، اور یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ ایک فرد کا عزم کس حد تک طاقتور نظاموں کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اور آج کے دور میں ایسی آوازوں کی کیا اہمیت ہے؟ جی بالکل۔ اب ہم باب 6 پر بات کرتے ہیں، دی گڈ مسلم، اے ملینئر کروسیڈ۔ کتاب میں یہ باب سلمان تاثیر کی زندگی پر مرکوز ہے۔ پنجاب کے سابق گورنر تھے وہ، 1 کروڑ پتی تاجر سے سیاستدان بنے اور پاکستان پیپلز پارٹی یعنی PPP سے کافی پرانی وابستگی تھی ان کی۔ جو بالکل، اور کتاب ان کی شخصیت کو بھی بڑے دلچسپ انداز میں پیش کرتی ہے کہ وہ حاضر جواب، پرکشش، کبھی کبھی آپ کہہ سکتے ہیں منہ پھٹ بھی تھے، اور وہ مہنگے اطالوی چشموں کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، اور ان کا پس منظر بھی وہ کافی اہم ہے۔ والد محمد دین تاثیر جو خود ایک بڑے دانشور اور شاعر تھے، والدہ کرسٹوبل جارج ایک انگریز خاتون، اور پھر فیض احمد فیض صاحب ان کے چچا، جن سے ان کی لندن میں ملاقاتیں رہیں۔ بالکل، اور سیاسی طور پر کتاب بتاتی ہے کہ بے نظیر بھٹوں سے ان کی قربت رہی، جس کی وجہ سے وہ گورنر پنجاب بنے، لیکن کتاب میں ان کی وہ کوشش جو تھی صوبے میں گورنرز رول لگانے کی، اس کا بھی ذکر ہے، جو متنازع ہوئی اور نتیجہ الٹا نکلا۔ اچھا، کتاب میں یہ بھی آتا ہے کہ تاثیر صاحب پاکستان میں، خاص طور پر پنجاب میں، جو عسکریت پسندی اور انتہا پسندی بڑھ رہی تھی، اس پر کافی فکر مند تھے۔ جی، وہ کھل کر تنقید کرتے تھے ان لوگوں پر جو طالبان کے ساتھ مفاہمت کی بات کرتے تھے، جیسے کتاب میں عمران خان کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ اور ان کا جو جناح کے پاکستان کا تصور تھا، کتاب کے مطابق وہ ایک آزاد، ایک روادار معاشرے کا تھا، ہے نا، جہاں غیر مسلموں کے ساتھ سلوک سے ریاست کی پہچان ہو۔ بالکل، اور اسی سوچ کے تحت پھر وہ آسیہ بی بی والا معاملہ آتا ہے۔ کتاب تفصیل سے بتاتی ہے کہ انہوں نے کیسے اس کیس میں مداخلت کی۔ وہ ایک عیسائی خاتون تھیں جنہیں نومبر 2010 میں توہین رسالت کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ جی، تو کتاب میں لکھا ہے کہ تاثیر نے نہ صرف جیل میں ان سے ملاقات کی، بلکہ ان کے لیے صدارتی معافی کی بھی کوشش کی، اور سب سے بڑھ کر عوامی سطح پر توہین رسالت کے قوانین کو کالا قانون کہہ دیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ مظاہرے شروع کر دیے، میڈیا میں خاص طور پر کچھ حلقوں میں ان پر شدید تنقید ہوئی۔ وہ مہر بخاری والا انٹرویو؟ جی، اس کا ذکر ہے کتاب میں۔ کافی جارحانہ سوالات ہوئے اور ایک فتوے کا بھی حوالہ دیا گیا جو ان کے خلاف آ چکا تھا۔ اصل میں تو کئی فتوے جاری ہوئے ان کے خلاف۔ تو صورتحال اتنی خراب ہو گئی تھی؟ بہت زیادہ۔ کتاب کے مطابق ان کی اپنی پارٹی PPP، اس کے بھی زیادہ تر لوگوں نے کم از کم عوامی سطح پر ان سے فاصلہ کر لیا۔ وہ بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ اچھا۔ جی، اور کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ ISI نے انہیں مبینہ طور پر خبردار کیا تھا کہ ان کے سر کی قیمت لگی ہے کوئی 20 ملین روپے۔ خطرہ بالکل واضح تھا۔ اس سارے پس منظر میں پھر ان کے قاتل ملک ممتاز قادری کا ذکر آتا ہے۔ کتاب اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کتاب کے مطابق وہ ایک 26 سالہ پولیس کانسٹیبل تھا، غریب گھرانے سے تعلق تھا، بریلوی مکتبہ فکر کا پیروکار تھا، اور نعتیں وغیرہ بھی پڑھتا تھا۔ اور کتاب میں یہ ہے کہ اس نے کسی مذہبی اجتماع میں تاثیر کے خلاف کوئی تقریر سنی تھی، جس سے وہ شاید متاثر ہوا یا مشتعل ہوا۔ اور پھر وہ جنوری 2011 کا واقعہ اسلام آباد کی کوہسار مارکیٹ میں۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ قادری
جو تاثیر کے اپنے حفاظتی دستے میں شامل تھا، اسی نے اپنی سرکاری AK-47 سے ان پر فائرنگ کر دی۔ یہ تو بہت ہی افسوسناک تھا۔ بالکل، اور کتاب پھر اس قتل کے جو اثرات ہوئے پاکستان پر ان کا تجزیہ کرتی ہے۔ ایک طرف تو اس نے جو جمہوری اقدار ہیں یا آزادی اظہار رائے ہے اس کو بہت نقصان پہنچایا، اور دوسری طرف کتاب بتاتی ہے کہ ممتاز قادری خود ایک قسم کا کلٹ فگر بن گیا۔ مطلب ایک طبقے نے اسے ہیرو بنا دیا، جیل میں اس کی پذیرائی ہوئی، اس کے نام پر مسجد، جی مسجد کا نام رکھا گیا، اس کی حمایت میں مظاہرے ہوئے۔ یہ معاشرے کی ایک گہری تقسیم کو ظاہر کرتا ہے نا؟ بالکل، اور یہ خوف کا ماحول جو پیدا ہوا، کتاب بتاتی ہے کہ تاثیر کے قتل کے صرف 2 ماہ بعد شہباز بھٹی صاحب، جو اقلیتی امور کے وزیر تھے اور کابینہ میں واحد عیسائی رکن، جی انہیں بھی قتل کر دیا گیا، اور شیری رحمان جیسی سیاستدان جنہوں نے بھی اس قانون پر بات کی تھی، انہیں بھی پھر کافی عرصے تک اضافی سیکیورٹی میں رہنا پڑا۔ کتاب ایک اور پہلو پر بھی بات کرتی ہے، وہ تاثیر کی اپنی شخصیت کے تضادات، کہ وہ بظاہر سیکولر طرز زندگی رکھتے تھے لیکن کبھی تعویذ وغیرہ بھی استعمال کرتے تھے۔ ہاں، اس کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ کیسے ان کے مخالفین نے ان کے بچوں کی تصاویر کو استعمال کیا ان کے لائف سٹائل کو منحرف ثابت کرنے کے لیے۔ کتاب یہ سوال بھی اٹھاتی ہے کہ کیا ان کی دولت، ان کا طرز زندگی، جیسے وہ سیلاب کے دوران ایک ہیلووین پارٹی کا ذکر آیا تھا، اچھا، جی، کہ کیا ان چیزوں نے بھی عوامی غصے میں کوئی کردار ادا کیا؟ کتاب کوئی حتمی جواب نہیں دیتی، لیکن یہ سوال اٹھاتی ہے۔ اور آسیہ بیبی کا کیا بنا پھر؟ کتاب بتاتی ہے کہ وہ کئی سال قید میں رہیں، آخرکار سپریم کورٹ سے بری ہوئیں، لیکن حالات ایسے تھے کہ انہیں ملک چھوڑنا پڑا۔ تو تاثیر کی کہانی جیسے کتاب پیش کرتی ہے، وہ پاکستان کے ان بنیادی تضادات کی ایک علامت بن جاتی ہے۔ ایک طرف اسلامی جمہوریہ بنانے کی خواہش، دوسری طرف مختلف عقائد اور طرز زندگی رکھنے والوں کے لیے جگہ بنانے کی جدوجہد۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ صورتحال ہے۔ جی، اور کتاب یہ سوال چھوڑ جاتی ہے کہ کیا یہ جو تناؤ ہے لبرل اقدار اور مذہبی قدامت پسندی کے درمیان، یہ کبھی حل ہو پائے گا؟ اب ہم 7ویں باب پر بات کرتے ہیں، وزیرستان میں گمشدہ ایک تجربہ کار جاسوس کی غلط فہمی۔ یہ باب کرنل امام یعنی سلطان امیر تاڑ کی پروفائل پیش کرتا ہے۔ ISI کے سابق آفیسر تھے اور ان کی زندگی جہادی تحریکوں کے ساتھ کافی گہرائی سے جڑی ہوئی تھی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ایک بہت ہی پیچیدہ شخصیت تھے۔ ایک طرف مغرب میں خاص طور پر سرد جنگ کے دوران CIA کے اتحادی کے طور پر جانے جاتے تھے، جس کا ثبوت وہ برلن دیوار کا ٹکڑا بھی ہے جو انہیں تحفے میں ملا۔ تو دوسری طرف جہادی حلقوں میں افغان مجاہدین اور طالبان کے سرپرست کے طور پر ان کی شہرت تھی۔ یہ تضاد تو خود ہی بڑا دلچسپ ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب ان کی زندگی کے انہی تضادات کو واضح کرتی ہے۔ وہ صرف ایک ISI آفیسر نہیں تھیں جنہوں نے CIA کے ساتھ کام کیا، بلکہ افغان جہاد کا جو تجربہ تھا اس نے انہیں نظریاتی طور پر بھی بدل دیا تھا۔ کتاب بتاتی ہے کہ وہ ایک طرح سے ٹرو بلیور بن چکی تھیں، خاص طور پر طالبان کے لیے۔ ان کے تعلقات اتنے گہرے تھے کہ انہیں ملا عمر کا کونسلیئر تک کہا جانے لگا، جیسا کہ کتاب میں اقوام متحدہ میں افغان وفد کے حوالے سے بھی ذکر ملتا ہے۔ تو یہ محض ایک کردار نہیں تھا، یہ شاید ان کا یقین بن چکا تھا۔ اچھا، اور جو وار آن ٹیرر کے دوران پاکستان کے مبینہ ڈبل گیم کا ذکر کتاب میں ہے، کرنل امام اس تصویر میں کہاں فٹ ہوتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق 911 کے بعد ISI نے مبینہ طور پر ایک پالیسی اپنائی۔ گڈ طالبان جو افغانستان میں اتحادی افواج کے خلاف لڑ رہے تھے، اور بیڈ طالبان جو پاکستان کے لیے خطرہ تھے، ان میں فرق کرنے کی۔ اب اس پیچیدہ حکمت عملی کے لیے کرنل امام جیسے پرانے تجربہ کار لوگوں کی ضرورت محسوس کی گئی، جن کے طالبان سے پرانے روابط تھے۔ ان پر الزامات بھی لگے جن کی وہ ہمیشہ تردید کرتی رہیں کہ وہ پس پردہ طالبان کی مدد کر رہی تھیں۔ یہ صورتحال اسی ڈبل گیم کی عکاسی کرتی ہے نا، کہ بظاہر امریکہ کا اتحادی ہونا لیکن ساتھ ہی طالبان کے ساتھ بھی تعلقات برقرار رکھنا۔ جی بالکل، یعنی حمایت اور مخالفت کے بیچ وہ ایک بہت ہی دھندلی سی لائن تھی۔ کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ کرنل امام ذاتی طور پر طالبان کو پیارے لوگ سمجھتے تھے،
اور افغانستان میں امریکی مداخلت کے سخت ناقد تھے۔ وہ انہیں دہشت گرد نہیں مانتے تھے۔ جی ہاں، اور شاید یہی سوچ ان کے المناک انجام کی طرف لے گئی۔ ان کا وزیرستان کا وہ آخری سفر، جس کی تفصیلات کتاب میں ہیں، وہ اسی سلسلے کی کڑی لگتا ہے۔ وہ خالد خواجہ اور ایک برطانوی صحافی اسد قریشی کے ساتھ طالبان رہنما حکیم اللہ محسود سے ملنے گئے۔ بظاہر مقصد یہ تھا کہ طالبان اور پاکستانی حکومت کے درمیان ممکنہ امن مذاکرات کے لیے کوئی بیک چینل قائم کیا جائے۔ کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ انہیں خبردار کیا گیا تھا کہ یہ سفر خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ پھر بھی گئے اور وہیں انہیں اغوا کر لیا گیا۔ کتاب میں ان کی گرفتاری اور پھر تشدد کا بھی ذکر ہے۔ بالکل، کتاب میں بتایا گیا ہے کہ اغوا کے بعد ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، باوجود اس کے کہ انہوں نے کہا میں تمہارا دوست ہوں، تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ لیکن ان کی بات نہیں سنی رہی۔ پھر ایک ویڈیو کا بھی ذکر آتا ہے جس میں کرنل امام بظاہر پاکستانی فوج پر الزام لگاتے نظر آئے کہ انہیں دھوکہ دیا گیا اور امریکیوں کے ہاتھوں بیچ دیا گیا۔ لیکن کیا کتاب یہ بتاتی ہے کہ ان کی موت کا ذمہ دار اصل میں کون تھا؟ کیا یہ واقعی فوج کا دھوکہ تھا یا کچھ اور؟ یہاں کتاب ایک تھوڑی مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ اس کے مطابق اگرچہ ابتدائی ویڈیو میں فوج پر الزام تھا، لیکن حتمی فیصلہ اور عمل حکیم اللہ محسود کا تھا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ محسود نے خود امام پر غداری کا الزام لگایا، جس میں مبینہ طور پر مجاہدین بشمول اسامہ بن لادن سے پیسے لینا اور پاکستان کو حقیقی اسلامی ریاست بنانے کے وعدے سے پھرنا شامل تھا۔ اس الزام کے بعد کتاب کے مطابق حکیم اللہ محسود نے ذاتی طور پر انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ تو انتہائی عجیب بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو کبھی طالبان کے اتنے قریب تھی، انہی کے ہاتھوں ماری گئی۔ کتاب کی روشنی میں کرنل امام کی اس طرح موت ISI اور پاکستان کی عالمی سطح پر انسداد دہشت گردی کی کوششوں کے حوالے سے کیا معنی رکھتی ہے؟ دیکھیے، کتاب کے تجزیے کے مطابق یہ ایک لیجنڈ کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ISI کی حکمت عملی کی حدود کو بھی ظاہر کرتا ہے، یا شاید اس کی بے بسی کو بھی۔ یہ واقعہ ڈبل گیم کے انتہائی خطرناک نتائج کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بعض اوقات جن ایسٹس کو آپ کنٹرول کرنے یا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کے قابو سے باہر ہو کر آپ کے ہی خلاف ہو سکتے ہیں۔ اس واقعے نے یقیناً طور پر بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو مزید پیچیدہ اور متنازع بنا دیا ہے۔ یہ واقعہ ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے، نہیں؟ کیا اس خطے میں انٹیلیجنس کی دنیا میں وفاداری اور دھوکہ دہی، نظریات اور ریاستی مفادات کا یہ پیچیدہ کھیل کبھی ختم ہوگا، یا کرنل امام جیسے کردار ہمیشہ تاریخ کے سٹیج پر آتے رہیں گے جہاں ذاتی یقین، قومی پالیسی اور زمینی حقیقتیں مسلسل ٹکراتی رہتی ہیں؟ تو اب آئیے باب 8 کھولتے ہیں، منیمم سٹی، فیتھ ان گاڈ اینڈ گلوک۔ کتاب کراچی کو پاکستان کا سب سے بڑا شہر بتاتی ہے نا، تقریباً 20 ملین آبادی والا۔ جی بالکل، ملک کا معاشی انجن بھی، مگر ساتھ ہی کتاب کہتی ہے کہ یہ شدید انتشار، جرائم اور یوں سمجھیں کہ پیچیدگیوں کا ایک مرکز بھی ہے۔ ایک ایسا شہر جہاں مواقع بھی بے پناہ ہیں اور خطرات بھی اتنے ہی سنگین۔ بالکل، اور کتاب اس گمبھیر صورتحال کو سمجھانے کے لیے ایک مرکزی کردار کا انتخاب کرتی ہے، پولیس آفیسر چودھری اسلم خان۔ اچھا، چودھری اسلم، ہاں ان کا نام تو بہت سنا ہے۔ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے طور پر کافی مشہور تھے، شاید متنازع بھی۔ جی بالکل وہی۔ کتاب کے مطابق اسلم کراچی کے شاید سب سے مشہور اور بلا شبہ سب سے متنازع پولیس افسروں میں سے تھے۔ انہیں اسی نام سے جانا جاتا تھا، انکاؤنٹر اسپیشلسٹ۔ کتاب ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب میں ان کی تصویر کشی ایک ریچھ جیسے قداور آدمی کے طور پر کی گئی ہے۔ کالی مرچ جیسی داڑھی، کلائی پر رولیکس، آنکھوں میں تھکاوٹ، لیکن ایسی آنکھیں جو خطرے کے وقت فوراً چوکس ہو جاتی۔ یہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کی اصطلاح یہ خود ہی بہت کچھ بتا دیتی ہے نا۔ لیکن کتاب کراچی کے اس انتشار کی جڑیں کہاں دیکھتی ہے؟ ظاہر ہے یہ صرف ایک شخص کی کہانی تو نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب اس کی جڑیں گہری ایتھنک وائلنس، پیچیدہ سیاسی تقسیم یعنی پولیٹیکل مافیاز کا جو اثر و رسوخ تھا، اور لا انفورسمنٹ کا جو تقریباً مکمل بریک ڈاؤن تھا، اس میں بتاتی ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر MQM اور اس وقت لندن میں مقیم ان کے رہنما الطاف حسین کا ذکر آتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ان کا شہر پر اثر
ان کا مبینہ مسلح ونگ یہ سب شہر کی سیاست اور تشدد میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ تو یہ 80s اور 90s کی بات ہو رہی ہے؟ جی، کتاب 1980 اور 90 کی دہائیوں کی صورتحال کو تو خانہ جنگی سے تشبیہ دیتی ہے۔ شہر لسانی اور سیاسی بنیادوں پر بری طرح تقسیم تھا۔ تو ایسے ماحول میں جہاں ریاست کی رٹ آپ کہہ لیں کہ کمزور ہو، کتاب کہتی ہے کہ چودھری اسلم جیسے کردار ابھرتے ہیں۔ کیا یہی وہ منیمم سٹی کا تصور ہے جس کا ذکر باب کے عنوان میں ہے؟ بالکل، بالکل یہی نکتہ ہے۔ کتاب کے مطابق اسلم اور ان جیسے افسران نے اسی منیمم سٹی میں، جہاں ریاست شاید پوری طرح فعال نہیں تھی، جرائم پیشہ افراد اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اکثر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ قانون کو ہاتھ میں لیا مطلب؟ جی، انکاؤنٹرز یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ایک معمول بن گئیں۔ کتاب میں اسلم کا موقف بھی بیان کیا گیا ہے کہ کراچی جیسے شہر میں یہ ناگزیر تھا، جہاں عدالتی نظام مبینہ طور پر سست اور کمزور تھا اور سیاست اکثر مجرمانہ سرگرمیوں سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے ایک ضرورت سمجھتے تھے۔ جی، کتاب تو یہی کہتی ہے، ان کا موقف تھا کہ یہ ضروری ہے۔ یہ تو قانون کی حکمرانی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اچھا، کتاب میں اسلم کے گھر پر ہونے والے طالبان حملے کا بھی ذکر ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کے خطرات میں کام کر رہے تھے۔ ہاں، وہ واقعہ بہت اہم ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ اس حملے میں ان کا گھر تباہ ہو گیا تھا، کئی لوگ مارے بھی گئے، لیکن وہ خود بچ گئے۔ اچھا۔ اس کے بعد بھی کتاب کے مطابق انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ پہننے سے انکار کر دیا، اور ان کا وہ مشہور جملہ سامنے آیا کہ انہیں صرف خدا اور اپنی گلاک پر بھروسہ ہے۔ خدا اور گلاک پر بھروسہ؟ جی، یہ نہ صرف کراچی میں اس وقت بڑھتے ہوئے عسکریت پسندوں کے خطرے کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ اسلم کی اپنی بے خوفی یا شاید تقدیر پر یقین کو بھی۔ اسی ضمن میں منگو پیر مزار کا بھی ذکر ہے کتاب میں؟ ہاں، کتاب منگو پیر مزار کا ذکر کرتی ہے، جو کبھی صوفی رواداری کی علامت تھا، مگر بعد میں وہ علاقہ مبینہ طور پر طالبان کے زیر اثر آ گیا اور مزار پر حملے بھی ہوئے۔ یہ خدا اور گلاک پر بھروسہ والی بات ایک پولیس افسر کے لیے تو یہ بہت غیر معمولی بیان ہے، لیکن کتاب ان کے طریقہ کار، ان کے نظام کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا یہ صرف بہادری اور مقابلوں کی کہانی ہے یا اس میں مزید پیچیدگیاں بھی ہیں؟ نہیں، کتاب اس معاملے میں گہرائی میں جاتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اسلم کا جو نظام تھا وہ مبینہ طور پر انعامات، ایک طرح کی بھتہ خوری جسے پارٹی فنڈز کا نام دیا جاتا تھا۔ پارٹی فنڈز؟ جی، مبینہ طور پر، اور اپنے ساتھی پولیس اہلکاروں اور افسران کے ساتھ ایک مضبوط وفاداری کی بنیاد پر چلتا تھا۔ تو وہ قانون شکنی کو ہی قانون نافذ کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، کتاب یہ کہتی ہے۔ کتاب کے مطابق ان کا موقف کچھ ایسا ہی تھا۔ ظاہر ہے اس پر شدید تنقید بھی ہوتی تھی۔ ان کے ناقدین پولیس فورس کو خود ایک اور گینگ سمجھتے تھے، جو شہر کے وسائل اور طاقت کے کھیل میں شامل تھا۔ تو گویا وہ نظام کا حصہ بھی تھے اور نظام سے بالا تر بھی، ایک طرح سے۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ کتاب ان کے انجام کو کیسے بیان کرتی ہے؟ یہ بھی اتنا ہی ڈرامیٹک لگتا ہے۔ جی بالکل۔ کتاب کے مطابق جنوری 2014 میں منگو پیر میں دہشت گردوں کے خلاف ایک کامیاب آپریشن کے اگلے ہی دن جب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو لیاری ایکسپریس وے پر ایک خودکش بمبار نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی ان کی بختر بند گاڑی سے ٹکرا دی۔ اس حملے میں چودھری اسلم اور ان کے 2 ساتھی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ایک بہت ہی پرتشدد اختتام جو شاید اس شہر کی کہانی سے مطابقت بھی رکھتا ہے۔ بالکل، کتاب کراچی کو اسی تناظر میں پیش کرتی ہے، ایک شہر جو بے وقت پاکستان کی بلند ترین امیدوں یعنی معاشی مرکز، مواقع اور گہری ترین ناکامیوں جیسے تشدد، لاقانونیت، سیاسی انتشار، ان سب کی علامت ہے۔ تو یہ ہے منیمم سٹی؟ جی، یہ ایک منیمم سٹی ہے جہاں ریاست پوری طرح فعال نہیں اور جہاں چودھری اسلم جیسے کردار ابھرتے ہیں جو نظام کو چلاتے بھی ہیں، اس سے لڑتے بھی ہیں اور بالآخر اسی نظام یا اس کے پیدا کردہ تشدد کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ایسے منیمم سٹیز میں جہاں رسمی نظام کمزور پڑ جائے، خدا اور گلاک پر انحصار کرنے والے کرداروں کا ابھرنا ایک ناگزیر حقیقت بن جاتا ہے؟ اب ہم 9ویں باب کو کھولتے ہیں، وار آف دا فلی۔ یہ باب دیکھیں، پاکستان کے جو داخلی سلامتی کے معاملات ہیں
اس میں ایسیمیٹرک وارفیئر کی حرکیات پر بات کرتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ریاست کو یہ گوریلا ٹیکٹکس اور جو علاقائی شورشیں ہیں ان سے مسلسل ایک چیلنج رہا ہے، خاص طور پر بلوچستان اور وہ جو پہلے فاٹا کہلاتا تھا ان علاقوں میں۔ جی، اور یہ فلی یعنی پسو کا استعارہ جو عنوان بھی ہے باب کا، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ کتاب میں نواب اکبر بھگٹی کا ایک حوالہ ہے، انہوں نے گوریلا جنگ کو وار آف دی فلی کہا تھا۔ اچھا، ہاں، کہ جیسے پسو کتے کو ہر طرف سے کاٹتا رہتا ہے، کتا بیچارہ جھنجھلاہٹ میں ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن پسو تو کہیں اور ہوتا ہے، پکڑ میں نہیں آتا۔ تو یہ استعارہ ریاست اور جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے بیچ طاقت کا جو عدم توازن ہے نا، اس کو سمجھاتا ہے۔ بالکل، اور کتاب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بلوچستان کی شورش کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر لیتی ہے۔ وہاں کی جو تاریخی شکایات ہیں ان کی جڑیں کافی گہری بتائی گئی ہیں، مطلب وسائل کا استحصال۔ جی، وہ سوئی گیس والی مثال تو بہت عام ہے۔ ہاں، وہی کہ گیس نکلی وہاں سے، پنجاب تو پہنچ گئی لیکن کوئٹہ کو کئی دہائیوں بعد ملی۔ اور مجموعی طور پر ترقی کی کمی بھی، ان سب چیزوں نے مل کر کتاب کے مطابق وہاں ایک شدید قسم کی سوشیو پولیٹیکل ایلینیشن پیدا کی ہے، یعنی سماجی اور سیاسی طور پر الگ تھلگ ہونے کا احساس۔ صحیح۔ اور پھر ان شکایات کے جواب میں ریاست کا جو رد عمل رہا ہے وہ کتاب کے مطابق اکثر ملٹرائز رسپانسز کی شکل میں رہا ہے، انٹیلیجنس کی ناکامیوں کا ذکر ہے، اور پھر وہ جبری گمشدگیوں جیسے سنگین الزامات بھی ہیں۔ جی، تو یہ چیزیں عدم استحکام کو آپ کہہ لیں اور ہوا دیتی ہیں۔ بالکل، اور نواب بگٹی کی ہلاکت کا واقعہ کتاب میں سے شورش کی 5ویں لہر کا ایک بڑا محرک بتایا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح بعض اوقات فوجی کارروائیاں بالکل الٹا اثر ڈال سکتی ہیں اور ریاست کی اپنی لیجیٹیمیسی پر سوال اٹھا سکتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ صرف بلوچستان کی بات نہیں ہے، سابقہ قبائلی علاقہ جات یعنی فاٹا وہ بھی ایک اہم مثال ہے۔ وہاں پاکستانی طالبان TTP کا جو عروج تھا اور ریاست کی پالیسیوں میں وہ تضادات۔ جی، وہ اچھے اور برے طالبان والی تفریق۔ ہاں، اور ISI کے مبینہ ڈبل گیمز کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ نان سٹیٹ ایکٹرز سے نپٹنے کی حکمت عملی کتنی الجھی ہوئی رہی ہے۔ اس کی ایک مثال جو بہت آپ کہہ لیں کہ واضح ہے، وہ کرنل امام کی کہانی ہے جو کتاب میں بیان ہوئی ہے۔ کرنل امام؟ اچھا۔ جی، ایک سابق ISI آپریٹر، وہ خود بھی جہادی نظریے سے متاثر ہوئے اور پھر کتاب کے مطابق مبینہ طور پر انہی عناصر کے ہاتھوں مارے گئے جنہیں کسی زمانے میں ریاست کی کسی نہ کسی سطح پر حمایت حاصل رہی تھی۔ تو یہ انٹیلیجنس کی دنیا کی پیچیدگیوں اور بعض اوقات غیر ارادی بلکہ تباہ کن نتائج کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ جو اندرونی تنازعات ہیں یہ صرف مقامی نہیں رہتے، ان کا اثر پوری ریاست کی اتھارٹی پر پڑتا ہے؟ یقیناً، خاص طور پر پریفرل ریجنز میں، یعنی جو مرکز سے دور علاقے ہیں۔ وہاں ریاست کے لیے اپنی لیجیٹیمیسی برقرار رکھنا ایک مسلسل جدوجہد بن جاتا ہے، جیسا کہ کتاب میں بتایا گیا ہے۔ جی بالکل، اور اس کا براہ راست اثر پھر اکنامک ڈیولپمنٹ پر بھی پڑتا ہے۔ بلوچستان کی ہی مثال لے لیں، معدنی دولت سے مالا مال خطہ ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ مسلسل عدم استحکام کی وجہ سے ان وسائل کا فائدہ وہاں کے عوام تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ تو اس سے تو محرومی کا احساس اور بڑھے گا۔ بالکل، اور شکایات گہری ہوں گی جو پھر شورش کو مزید ہوا دیں گی۔ یہ ایک طرح کا شیطانی چکر ہے، ایک وشس سائیکل۔ تو آخر میں یہ جو پوری بحث ہے وار آف دی فلی کی، کتاب ہمیں اس سوال پہ چھوڑ دیتی ہے کہ کیا ریاست صرف طاقت کے بلبوتے پر ان چیلنجز سے نمٹ سکتی ہے، یا پھر جب تک وہ بنیادی سیاسی اور معاشی شکایات موجود ہیں ان کو حل نہیں کیا جاتا تب تک یہ پسو، یہ چیلنجز کسی نہ کسی شکل میں کاٹتے ہی رہیں گے۔ اب آئیے باب 10 پر بات کرتے ہیں، ناپسندیدہ سرگرمیاں۔ ایک جاسوس کا اعتراف۔ کتاب میں ذکر ہے کہ مصنف کو جو ملک بدر کیا گیا تو خط میں صرف ناپسندیدہ سرگرمیوں کا ایک مبہم سا حوالہ تھا۔ یہ اصطلاح تو کافی وسیع لگتی ہے، اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر اختلاف رائے کو دبانے کے لیے؟
جی بالکل، یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس کی کوئی آپ دیکھیں واضح قانونی تعریف نہیں ہے، اور اسی ابہام کی وجہ سے کلاب کے مطابق اسے اکثر ان صحافیوں، کارکنوں یا محققین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے جو ریاست کے خاص طور پر نیشنل سیکیورٹی سے متعلق جو سرکاری موقف ہے نا اس پر سوال اٹھاتے ہیں۔ اچھا، کتاب میں مصنف اپنی مثال دیتے ہیں کہ انہیں ملک بدری کی اصل وجہ تو کئی سال بعد پتہ چلی۔ ایک سابق ISI اہلکار سے معلوم ہوا کہ ان کی کوئٹہ اور خاص طور پر بلوچستان کے حالات پر جو رپورٹنگ تھی وہ وجہ بنی۔ جی، اس اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ ISI انہیں تو CIA کا ایجنٹ سمجھتی تھی، جی، ان کی پوری نگرانی ہو رہی تھی، جی، یہاں تک کہ کوئٹہ کے ہوٹل میں جاسوسی کے آلات لگائے گئے، جی، ان کا لیپ ٹاپ ہیک کرنے کی بھی کوشش ہوئی۔ یہ تو واقعی چونکا دینے والی بات ہے کہ ایک صحافی کی رپورٹنگ پر اس سطح کی نگرانی ہو رہی ہو۔ جی کیا کتاب میں دوسرے صحافیوں کے ایسے تجربات کا بھی ذکر ملتا ہے؟ حامد میر کا کیس ذہن میں آ رہا ہے فوراً۔ ہاں بالکل، کتاب میں حامد میر کے کیس کو کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جی، اور یہ پاکستان میں جو تنقیدی صحافت ہے نا جی، اس کو جو خطرات درپیش ہیں اس کی ایک بہت واضح مثال ہے۔ جی، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جی، اور ان کے بھائی نے تو براہ راست اس وقت کے ISI چیف جنرل ظہیر الاسلام پر الزام لگایا تھا۔ جی، وہ تو بڑا معاملہ ہوا تھا۔ بالکل، اور اس واقعے کے بعد جیو ٹی وی اور ISI کے درمیان تعلقات میں کافی شدت تناؤ پیدا ہو گیا۔ کتاب میں یہ نکتہ بھی ہے کہ دیکھیں میر صاحب کے ISI کے ساتھ تعلقات ماضی میں پیچیدہ تو رہے تھے، لیکن جو بلوچستان میں فوج کے کردار پر ان کی رپورٹنگ تھی نا اس کو حملے کی ممکنہ وجہ سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ بھی نہیں تھا۔ کتاب سلیم شہزاد جیسے صحافی کا بھی حوالہ دیتی ہے جن کی موت بھی کافی پراسرار تھی۔ یہ اسی طرح کے خطرات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو پھر یہ ناپسندیدہ سرگرمیوں کا لیبل لگانا اور تنقیدی آوازوں کو خاص کر صحافیوں کو نشانہ بنانا، اس سب کے پیچھے کیا وسیع تر مقصد نظر آتا ہے؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریاست اور خاص طور پر فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک کوشش ہے بیانیے کو یعنی نیریٹو کو کنٹرول کرنے کی۔ اچھا، نیریٹو کنٹرول۔ جی، بلوچستان جیسے معاملات پر تو حساسیت بہت ہی زیادہ ہے۔ ایک اہم نقطہ جو کتاب اٹھاتی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان پر ریاست کی یہ حساسیت صرف آج کی سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ جڑی ہوئی ہے 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے گہرے تاریخی صدمے سے۔ یعنی وہ پرانا زخم۔ بالکل، یہ خوف کہ تاریخ خود کو دہرا سکتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں کو کہ نیریٹو کو سختی سے کنٹرول کیا جائے اور تقویت دیتا ہے، پھر ناقدین کو فوراً ملک دشمن یعنی اینٹی پاکستان قرار دے دینا، یا ہر مسئلے میں غیر ملکی ہاتھ یا فورن ہینڈ کا ذکر لے آنا، یہ بظاہر اسی حکمت عملی کا حصہ لگتا ہے۔ تو یہ نیریٹو کو کنٹرول کرنے کی کوششیں تو واضح ہیں، لیکن کیا کتاب اس تنظیم یعنی ISI کے اندرونی نظام کے بارے میں بھی کچھ بتاتی ہے؟ خاص طور پر وہ جو سابق جاسوس کا ذکر ہے باب کے شروع میں۔ ہاں، اس سابق ایجنٹ کے حوالے سے کتاب ISI کی اندرونی ساخت و کام کے طریقے پر کچھ روشنی ڈالتی ہے، جیسے مختلف شعبوں کے کوڈز کا ذکر ہے۔ آپریشنز کے لیے 944، کاؤنٹر انٹیلیجنس کے لیے 9341 اور افغان سیل کے لیے 21۔ اچھا، کوڈز۔ جی، اگرچہ ان کوڈز کا پورا مطلب تو واضح نہیں، لیکن ان کا ذکر ہی ایجنسی کی پیچیدہ اور شاید بٹی ہوئی ساخت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس ایجنٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ ضروری نہیں کہ ایجنسی کے اندر مکمل شفافیت ہو یا ایک شعبے کو دوسرے کی ساری کارروائیوں کا پتہ ہو۔ کتاب میں ایک مغربی جاسوس کا قول بھی نقل کیا ہے جو صورتحال کو یوں بیان کرتا ہے کہ یہ ایک ایسا گھر ہے جس کے کمرے آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، یعنی اٹس اے ہاؤس ود اے نمبر آف رومز دیٹ ڈونٹ انٹرکنیکٹ۔ دلچسپ۔ تو اس کا مطلب پلازیبل ڈینائبلٹی بھی ہو سکتا ہے یا اندرونی تقسیم؟ سے وہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر کتاب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ISI مکمل طور پر ایک مرکزی کمانڈ کے تحت کام کرتی ہے یا اس کے اندر مختلف عناصر کبھی کبھی اپنے طور پر یا مختلف ایجنڈوں کے تحت بھی سرگرم ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔
کتاب کا تجزیہ یہ ہے کہ کئی متنازع معاملات میں شواہد تو ملتے ہیں، اسموکنگ گنز تو نظر آتے ہیں، لیکن ان پر کسی کے فنگر پرنٹس یعنی حتمی ذمہ داری کے واضح نشانات نہیں ملتے، اور اسی ابہام کی وجہ سے اصل سچائی تک پہنچنا یا کسی واقعے کی مکمل ذمہ داری کا تعین کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اب کتاب کے آخری باب پر بات کرتے ہیں، A House on a Hill۔ جی، یہ باب ایک طرح سے کتاب کے کئی تھیمز کو سمیٹتا ہے، خاص طور پر ایلیٹ اور ریاست کے کردار پر۔ بالکل، A House on a Hill، یہ میٹافر، یہ استعارہ بذات خود بڑا معنی خیز ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کتاب میں؟ دیکھیں، یہ استعارہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے اس کی ایک طرح کی آئسولیشن، ان کی لا تعلقی کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کوئی پہاڑی پر بنے اونچے الگ تھلگ گھر میں رہتا ہو، اور نیچے وادی میں کیا ہو رہا ہے اس سے بے خبر یا لا تعلق۔ بالکل۔ کتاب اس کو جوڑتی ہے اس سلیکٹیو میموری سے، یعنی اپنی مرضی کی تاریخ یاد رکھنا اور ان تلخ حقیقتوں کو نظر انداز کر دینا جن کا سامنا ملک عوام کو ہے۔ اچھا، تو یہ ایلیٹ ڈٹیچمنٹ یہ صرف ذہنی ہے یا اس کی کوئی مادی شکل بھی ہے، جیسے جناح کا ساؤتھ کوٹ جس کا ذکر پہلے بھی آیا تھا؟ ہاں، ساؤتھ کوٹ کا ذکر یہاں دوبارہ ایک مختلف زاویے سے ہے۔ وہ خوبصورت گھر، سمندر کے کنارے، وہ جناح کی ایسپیریشنل زندگی کی علامت تو تھا ہی، لیکن کتاب اسے یہاں اس ایلیٹ کلچر کی ایک مثال کے طور پر بھی دیکھتی ہے جو عام پاکستانی کی زندگی سے بہت دور ہے۔ یعنی وہ گھر بھی ایک ہاؤس آن اے ہل کی طرح تھا اپنے زمانے میں؟ ایک طرح سے ہاں، اور کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا یہ ڈٹیچمنٹ، یہ دوری بعد میں آنے والی ایلیٹس میں بھی برقرار رہی؟ اور اس کا جواب کتاب کیا دیتی ہے؟ ظاہر ہے مثالیں ہوں گی۔ جی، مثالیں ہیں۔ کتاب میں عمران خان کی جو میڈیا امیج کی تشکیل ہے اس پر بات کی گئی ہے۔ وہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، یعنی کس طرح ایک خاص نیریٹو بنایا اور پیش کیا جاتا ہے۔ بالکل، ایک بہت کیئرفلی کرافٹڈ امیج جو ایک خاص طبقے کو اپیل کرتا ہے، لیکن شاید زمینی حقائق کی پوری عکاسی نہ کرتا ہو۔ یہ بھی تو ایک طرح کا ہاؤس آن اے ہل ہے نا، ایک امیج جو حقیقت سے اونچا الگ کھڑا ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں یا شاید اس کے رد عمل میں ریحام خان کی میموار کا ذکر بھی آتا ہے کتاب میں۔ جی ہاں، کتاب اس میموار کو ایک کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر پیش کرتی ہے، یعنی ایک ایسی آواز جو اس کیئرفلی کرافٹڈ امیج کو چیلنج کرتی ہے، جو پردے کے پیچھے کی کہانی سنانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ نیریٹوز کی جنگ ہے، کون سچ بول رہا ہے، کس کا بیانیہ چلے گا؟ اور اس جنگ میں کلاس پاور کا کردار بہت اہم ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جن کے پاس وسائل ہیں، جن کا میڈیا تک رسائی ہے، وہ اپنا بیانیہ زیادہ مؤثر طریقے سے پھیلا سکتے ہیں۔ صحیح، یہ ایلیٹ آئسولیشن صرف طرز زندگی تک محدود نہیں بلکہ یہ بیانیے پر کنٹرول تک پھیلی ہوئی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ تضاد سامنے آتا ہے جس کا ذکر کتاب میں بار بار ہے۔ ایک طرف یہ ایلیٹ ڈٹیچمنٹ، یہ صاف ستھری نیریٹیوز، اور دوسری طرف ملک کو درپیش سنگین مسائل جیسے کہ مذہبی انتہا پسندی، آبادی کا دباؤ، تشدد۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ یہ ہاؤس آن اے ہل میں رہنے والے اکثر ان مسائل کی سنگینی سے یا تو ناواقف ہوتے ہیں یا پھر ان سے خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، ان کی دنیا الگ ہے۔ اور کیا کتاب یہ کہتی ہے کہ یہ لاچالوکی خطرناک ہے؟ یقیناً، کیونکہ جب پالیسی بنانے والے، ملک چلانے والے زمینی حقائق سے کٹ جائیں تو پھر فیصلے بھی حقیقت سے دور ہو سکتے ہیں، اس کا اثر پورے ملک پر پڑتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں زیارت ریزیڈنسی والے واقعے پر، قائد اعظم کی رہائش گاہ پر حملہ اور پھر اس کی تعمیر نو۔ کتاب اسے بھی ایک میٹافر کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی پاورفل استعارہ ہے۔ وہ رہائش کا جو خود ایک پہاڑی پر واقع ہے، ایک تاریخی ہاؤس آن اے ہل۔ اس پر حملہ ہوتا ہے، وہ جل جاتی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے ایک اہم سمبل پر حملہ تھا۔ بالکل، اور کتاب اس حملے کو صرف ایک تخریبی کارروائی کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ اسے پاکستان کی شناخت پر جاری کشمکش کی علامت سمجھتی ہے کہ جناح کا پاکستان کون سا تھا، اس کی وراثت کیا ہے، کیا وہ وراثت بھی حملے کی زد میں ہے؟ یہ گہرے سوالات ہیں۔ اور پھر اس کی تعمیر نو۔ ہاں، اور تعمیر نو کا جو عمل کتاب میں بیان ہوا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ریاست کی طرف سے بڑی تیزی میں سرکاری سرپرستی میں اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔
جیسے کچھ مٹانے کی، کچھ دوبارہ لکھنے کی کوشش ہو۔ شاید کتاب اسے اسی نظر سے دیکھتی ہے کہ یہ ریاست کی کوشش ہے نیشنل نیریٹو کو کنٹرول کرنے کی، تاریخ کے ایک تکلیف دہ واقعہ کو مٹا کر ایک صحیح سالم تصویر دوبارہ پیش کرنے کی، جیسے اس ہاؤس آن اے ہل کو دوبارہ اس کی اصل شان و شوکت میں بحال کر دیا جائے، چاہے بنیادیں کمزور ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ تعمیر نو بھی ایک طرح سے سلیکٹیو میموری کا حصہ بن جاتی ہے؟ جی بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ تاریخ اور شناخت کتنے کنٹیسٹڈ ہیں پاکستان میں، کون سی یاد رکھی جائے، کون سی بھلا دی جائے، اور کون فیصلہ کرے گا اس کا۔ اور یہ کنٹرول کی کوشش، یہ صرف عمارتوں تک محدود نہیں، یہ بیانیوں، شناخت، ہر چیز پر لاگو ہوتی ہے۔ یقیناً، اور یاد رہے کہ مصنف کے ملک بدری کی ایک وجہ بلوچستان پر رپورٹنگ بھی تھی، زیارت بلوچستان میں ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ علاقے، یہ شناختیں، یہ تاریخیں ریاست کے لیے کتنی حساس ہیں۔ تو مجموعی طور پر یہ آخری باب اور پوری کتاب پاکستان کی ایک ایسی تصویر کھینچتی ہے جو بے وقت امید اور مایوسی، خوبصورتی اور المیے، بلندی اور پستی سے بھری ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں کتاب کے مطابق کچھ بھی سادہ نہیں ہے۔ ہر چیز کی کئی پرتیں ہیں، کئی کہانیاں ہیں، اور اکثر متضاد کہانیاں۔ اور یہ ہاؤس آن اے ہل کا استعارہ یہ صرف ایلیٹ تک محدود نہیں رہتا، شاید ریاست خود اپنے بیانوں میں ایک ایسے ہی محفوظ الگ تھلگ مقام پر کھڑی نظر آتی ہے بعض اوقات۔ کو اسی سوچ کے ساتھ چھوڑتی ہے، خاص طور پہ زیارت ریزیڈنسی کے حوالے سے، کہ کیا پاکستان کا قومی بیانیہ بھی اسی طرح ہے؟ یعنی بار بار تعمیر کیا جانے والا، ٹوٹنے والا،